बजट नई तजावीज़। बजट साजों के लिए बड़ा चैलेंज। कश्मीर न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम कायद का पाकिस्तान हमारी पहचान पाकिस्तान में आपका मेज़बान शेख अजीजुर रहमान हाजिर है। हमारा मौजू है नया बजट और अवामी मसाइल। कलेक्शन के हवाले से FBR में शॉर्टफॉल जिम्मेदार कौन, बजट से कबल IMF की कड़ी शराइ। इन्हीं मौजूआत पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मोहम्मद आसिम शराज साहब हमारी निशस्त का हिस्सा है। आपसे जानने की कोशिश करेंगे इन तहफ़्फ़ुज़ात को कैसे दूर किया जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? आप खैरियत से हैं? आप ठीक ठाक हैं? हमारे देखने वाले नाज़रीन की आगाही के सिलसिले में आपका इब्तिदाई ताल्लुक। मेरा नाम आसिम शराज कहनी है जी, मैं चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ। ताल्लुक कहाँ से रखते हैं सर? मेरा ताल्लुक कलर सैदा से है जी। कलर सदैया से? कलर सैदा से और कखड़ फैमिली से मेरा ताल्लुक है। अपनी इब्तिदाई तालीम के बारे में कुछ? इब्तिदाई तालीम जी मैंने जो है वो मैट्रिक किया है आर्मी पब्लिक स्कूल से जी। उसके बाद जनाब फिर FSC की है, देन चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी की है, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से ला किया है जी। कौन से सन में सर? 2022 में ला किया है, 2019 में चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी किया है। माजी और मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? पाकिस्तान का जो निज़ाम तालीम है जी, वो हमेशा से उसके अंदर काफ़ी मुश्किलात और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो गलत आई हैं। ठीक है, हमारे यहाँ तालीम का मसला जो है वो हमेशा से रहा है। अगर आप पाकिस्तान का जो है वो शरह देखें तालीम की, तो वो हमेशा से ही जो है वो दुनिया के जो डेवलपर कंट्रीज हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा कम रही है। तालीम से कौमें तरक्की करती हैं, गरीब का बच्चा तालीम से महरूम नजर आता है। हाल ही में नए बजट से कबल IMF ने 10% से बढ़ाकर 18% सूद शरह कर दी है। कापियाँ किताबें महंगी, स्टेशनरी महंगी, वालिदैन परेशान। क्यों? बिल्कुल जी, हमारा जो बजट है वो बेसिकली अगर आप उसको देखें तो वो IMF के स्टैंडर्डाइज्ड फार्मूले पे बनता है। ठीक है, जब से जो भी मुल्क जो IMF के प्रोग्राम में होता है उसका बजट जो है वो IMF की कड़ी शराइत पे बनता है। उसकी वजह ये होती है कि जब हम IMF से कर्जा लेते हैं तो उसके एक प्रोग्राम में एंटर होते हैं और उसके बाद उस प्रोग्राम को मुकम्मल करना होता है। जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है वो हमेशा से ये रहा है कि हम उस IMF का वो प्रोग्राम कंप्लीट नहीं कर पाए, उसकी उस शराइत के ऊपर जो है वो हम पूरा नहीं कर पाए। वो कलेक्शन जो FBR ने करनी थी या जो उसकी जो टर्म्स थी उनको पूरा करना था, वो हमेशा से हमारे साथ ये इशू रहा है। आपने आर्मी पब्लिक स्कूल से तालीम हासिल की, पाकिस्तान से हासिल की, बैरून मुल्क से भी हासिल की, क्या फ़र्क महसूस करते हैं पाकिस्तान और बाहर के तालीम में? पाकिस्तान और बाहर के मुल्क के जो तालीमी निज़ाम है उसमें जो है वो एजुकेशन इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट। तालीम की एक रिस्पेक्ट होती है जिसको हमेशा से जो आप हमारे यहाँ जो माशरे को के अंदर क्या नाम है उसका अगर आप देखते हैं तो तालीम की रिस्पेक्ट नहीं है। तो जो उस्ताद होता है उसकी एक रिस्पेक्ट होती है, उस्ताद का एक बिहेवियर होता है, उसका एक तरीकाकार होता है तालीम देने का। ठीक है, तालीम कभी भी कमर्शियल नहीं होती। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान या जो पाकिस्तान की तरह के डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनमें ये देखा गया है, जो इंटरनेशनली अगर आप इसको स्टडी करें तो जो तालीम है वो पाकिस्तान में कमर्शियल हो चुकी है। तालीमी शोबे में जब से प्राइवेट सेक्टर उलझ कर आया है, तालीम फरोख्त हो रही है। तालीम फरोख्त के हवाले से कैसे रोका जाए? इसके लिए जो सरकारी इदारे हैं, जो सरकारी स्कूल है, अगर आप दुनिया के में आप देखें तो उनके यहाँ जो बेसिक एजुकेशन स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं बेसिक एजुकेशन मॉडल, ठीक है, जिसको आप कहते हैं जी कि स्कूलिंग, जिसे आप आम अगर अल्फाज में आम लोगों के समझने के लिए कहते हैं कि जी मैट्रिक तक की तालीम जिसको कहते हैं। ठीक है, तो वो एक सरकारी निज़ाम के तहत होती है, गवर्नमेंट कंट्रोल में होती है। उसमें ये होता है कि गवर्नमेंट एक सस्ती और पायदार तालीम जो है वो अपने लोगों को देती है। जब वो एक बेसिक एजुकेशन सिस्टम में आ जाते हैं, वो तमीज़ तमद्दुन सीख लेते हैं, ठीक है, वो एथिक्स सीख लेते हैं, ठीक है, माशरे में चलने फिरने का तरीक़ेकार सीख लेते हैं, सच्चाई, सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, इंसाफ करना, ये सारी चीज़ें जब सिखाई जाती हैं, ठीक है, तो फिर उसके बाद जब वो नेक्स्ट फर्दर हायर एजुकेशन में आते हैं तो उनके पास एक ऑप्शन आ जाता है कि क्या उन्होंने टेक्निकल स्टडी पढ़नी है या फिर उन्होंने एकेडमिक स्टडीज़ को देखना है। ठीक है, तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो बेसिक एजुकेशन स्ट्रक्चर है वो ढांचा जो है तबाह हो चुका है मुकम्मल तौर पे। तालीमी शोबे को कैसे फाल बनाया जाए? तालीमी शोबे को फाल बनाने के लिए जैसे अभी आपके पिछले सवाल का जवाब मैंने दिया कि जो बेसिक एजुकेशन स्ट्रक्चर है उसके ऊपर गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ेगा। लोगों को जो बेसिक एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन
اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ جو ہے وہ طریقے سے لوگوں کو پرووائڈ کرنی پڑے گی، ہائی لیول کے، جیسے فنش اسکول سسٹم ہے یا چائنیز اسکول سسٹم ہے، جو مختلف جو تہذیبیں دنیا کی جو اس ٹائم کامیاب تہذیبیں ہیں جنہوں نے دنیا میں ترقیاں کی ہیں، ان کو ریسرچ کرنا پڑے گا کہ کیسے انہوں نے اپنے تعلیمی اسٹرکچر کو بحال کیا. کیونکہ اگر آپ دنیا کی ایک ہسٹری دیکھیں، اگر آپ پاکستان کی بات چھوڑیں، آپ دنیا کو دیکھیں، اگر آپ اسٹارٹ آف ورلڈ دیکھیں، اگر آپ قرآن دیکھیں، پہلی بات اس نے دیکھی تعلیم پڑھو. ٹھیک ہے، تو تعلیم ہی سرمایہ ہے، تعلیم ہی بیسک ضرورت ہے. کارپوریٹ کی طرف کیسے رجحان ہوا آپ کا؟ جی میں بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا جو میری جو فیملی ہے، مائی فادر جو ہے ہی بلونگ ٹو جوڈیشل آفیسر. جی انہوں نے سروڈ ایز اے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، اور ہمارا جو لیگل سائڈ ہے اس میں ہمیشہ سے فیملی جو ہے وہ تھی، تو ادھر سے ایک رجحان پیدا ہوا کہ ہم نے جو ہے وہ پھر کرتے کرتے کارپوریٹ سیکٹر میں. کیا آپ نے لابی کیا ہے؟ جی میں نے یونیورسٹی آف لندن سے لا کیا. واقعہ ہے کون سے سن میں سر؟ 2022 میں. آپ نے جب اپنی پریکٹس کا آغاز شروع کیا تو آپ کے قانون کون تھے؟ میں بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا کہ میرے فادر جو ہے سروڈ ایز اے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج. ٹھیک ہے، میرے جو بڑے بھائی ہیں وہ بھی وکیل ہیں، اور ویسے جو ہے میں نے جو ٹیکس پریکٹس ہے وہ میں نے جو ہے جس فرم میں آج میں پارٹنر ہوں یہاں سے اسٹارٹ کیا تھا، انٹر ٹیکسز اینڈ سروس ایسوسیٹ میں. آپ کی کمپنی کی خدمت کیا ہے اور ڈھانچہ کیا ہے اس کا؟ ہماری جو کمپنی ہے جی یہ بیسیکلی ایسوسیشن آف پرسن رجسٹر ہے، جس میں 3 پارٹنرز ہیں ہمارے. ٹھیک ہے، اس میں ہمارے جو چیئرمین ہیں ہماری جو فرم کے وہ ہیں سید علی حسنین صاحب. یہ 12 کامنس ہیں، ریٹائرڈ سی ایس پی آفیسر ہیں، ایف پی آر سے ممبر، آئی آر پولیسی ہیں، ان کی لاسٹ پوسٹنگ تھی 2014 میں، وہ ریٹائر ہوئے ہیں 2015 میں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. ٹھیک ہے، اس کا ڈھانچہ کیا ہے اس کمپنی کا آپ کی؟ اس کمپنی کا ڈھانچہ ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک پارٹنرز ہیں ہم، اس کے نیچے اس کا کام. یہ کمپنی کب وجود میں آئی؟ یہ کمپنی 2009 میں وجود آئی، راجہ خرم بن خالد صاحب نے اسٹارٹ کی تھی 2009 میں. اس کمپنی کے اصل مقاصد کیا ہے اور یہ پورے پاکستان میں ہے یا پاکستان سے بیرون ملک؟ جی بالکل، ہمارا جو یہ اسلام آباد آفس ہے، یہ مین آفس ہے ہمارا، ہیڈ آفس. اس کے بعد ہمارا ایک لاہور میں جو ہے وہ سب آفس ہے، اور دبئی میں بھی ہمارے جو ہے وہ ایک برانچ ہے چھوٹی سی. ٹھیک ہے، اور چائنا میں بیجنگ میں بھی ہمارا ایک جو ہے وہ آپ سمجھیں لائزن آفس ہے. کلائنٹ کے حوالے سے جو کلائنٹ کو تحفظات پیش آتے ہیں اس حوالے سے آپ کی کمپنی کی کیا خدمات ہیں؟ بیسیکلی ہماری جو کمپنی ہے، جو ہماری فرم ہے، ہمارا جو مقصد ہے بیسک جو اس انڈسٹری میں کارپوریٹ جو لا ہے اور کارپوریٹ ٹیکسیشن کی جو انڈسٹری ہے، اس میں ہم جو کام کر رہے ہیں، جو ٹیکس پیئر ہے بیسیکلی ہمارے لیے، تو ٹیکس پیئر اس کو ہم کہتے ہیں کلائنٹ کو. ٹیکس پیئر کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، اس کو ٹیکس کی انڈرسٹینڈنگ دینا، نہ کہ حالی اس کو سروسز دینا، سروسز کے ساتھ اس کو ٹیکس کی تعلیم دینا، جسے ٹیکس ایجوکیشن کہتے ہیں. تو ہمارا بیسک پرپز یہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی کلائنٹس ہیں ان کو، یا ہمارے جتنے بھی ٹیکس پیئر کلائنٹس ہیں، ان سب کو ٹیکس کے حوالے سے ان کو آگاہی دینا، ٹیکس کے حوالے سے ان کو یہ بتانا کہ یہ جیسے آپ اگر اس کو میں تھوڑا مذہبی رنگ اگر دوں تو جیسے زکوٰۃ ایک فرض ہے، اس کے اوپر جو صاحب استطاعت ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ اس نے دینی ہے صاحب استطاعت میں. اسی طرح ایک بندہ جس کو ہم ٹیکس کی زبان میں یہ کہتے ہیں کہ ٹیکسیبل انکم ہے ایک بندے کی، تو اس نے ٹیکس دینا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک ملک میں رہتا ہے تو اس ملک نے اس کو اگر تحفظ فراہم کیا ہے، اس ملک نے اگر اس کو بیسک نیسیسٹی فراہم کی ہے، تو اس ایگریمنٹ، اسٹیٹ اینڈ ورکمین ایگریمنٹ کے تحت اس نے اسٹیٹ کو لازمی ٹیکس دینا ہے. سیلز انکم ٹیکس کے حوالے سے کلیکشن میں کہاں خامیاں پیش آ رہی ہیں؟ سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس کے حوالے سے کلیکشن میں خامیاں جو ہیں وہ بالکل ہیں، اور ان خامیوں کی بیسک وجہ یہ ہے کہ جب جو ہمارا فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا کلیکشن سسٹم ہے، ٹھیک ہے، اسی کے اندر خرابی ہے. کلیکشن کے حوالے سے سسٹم کمپیوٹرائزڈ ہے، چیک اینڈ بیلنس نظر نہیں آتا. آپ کی نظر میں کیا چیف کمشنر سے لے کر انسپیکٹر تک کرپشن میں ملوث قرار دیتے ہیں؟ میں بالکل اس بارے میں جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ نہیں کہوں گا کہ جی وہ اس میں ملوث پائے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ٹیکس پیئر خود ٹیکس ایویژن کی طرف جائے گا، ٹھیک ہے، تو وہ ڈھونڈے گا رستے. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی اٹس آل اباؤٹ، میں وہاں ہی پہلے سوال پہ لے کے جاؤں گا، ایجوکیشن. یہ تعلیمی نظام ہمارے ہاں کوئی بھی نظام جو ہے وہ تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک تعلیمی نظام نہیں ٹھیک ہوگا. جب تعلیمی نظام ہی کمرشل ہوگا وہی بکے گا. جب تعلیم بکے گی
تو پھر سب کچھ بکے گا. کلیکشن کے حوالے سے شارٹ فال ذمہ دار کون؟ کلیکشن سے حوالے سے شارٹ فال میں بالکل جی اس کا ذمہ دار حکومت ہی ہوتی ہے. جی. ٹھیک ہے جی, حکومت ہی ذمہ دار ہے. ٹیکس کہاں چوری ہو رہی ہے سر؟ ٹیکس چوری سر ٹیکس پیئر سے لے کر ادارے تک ہر جگہ ٹیکس چوری ہو رہی ہے. ٹیکس چوری تو ہوتی ہے. چوری کو کیسے روکا جائے؟ چوری کو روکنے کے لیے کمپیوٹرائز سسٹم کو مزید بہتر فعال بنانا چاہیے. اے آئی کا استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, جو کلیکشن ہے اس کو اور مزید اسٹرکٹ کرنا چاہیے. لوگوں کو تعلیم دینی چاہیے. لوگوں کو یہ بتانا چاہیے ریدر دین کہ فورسلی لوگوں کو اس نظام میں لے کر آنا چاہیے. لوگوں کو سلولی گریجولی ان کو تعلیم دے کے ان کو بتانا چاہیے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ آپ کا فرض ہے, آپ نے یہ ادا کرنا ہے. خامیوں کے حوالے سے باتیں تو سب کرتے ہیں, ازالہ کرنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا, کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جی سب اس نظام کے بینیفیشری ہیں. ٹھیک ہے, سب اس نظام کے بینیفیشری ہیں, عوام سے لے کر اداروں تک سب بینیفیشری ہیں. اس لیے کوئی بھی جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا ازالہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹیکس نہ دینے والوں کو نیٹ پہ کیسے لایا جائے؟ ٹیکس نہ دینے والوں کو نیٹ پہ لانے کے لیے ان کو کڑی سے کڑی سزائیں بھی دیں اگر ضرورت پڑے. ٹھیک ہے, اور ان کو تعلیم بھی دیں. ان کو یہ کانفیڈنس دیا جائے کہ یہ ٹیکس آپ نے دینا ہے. ٹھیک ہے, اس کو اس بارے میں جیسے اب چھوٹا ٹیکس پیئر ہے, جیسے ایک دکاندار ہے, جیسے ایک گاؤں میں بیٹھا دکاندار ہے, جیسا ایک بیسک ہمارے ایک میسج ہے. پاکستان کے اندر جو ایک کام کرنے والا طبقہ ہے وہ ایک منیمم بزنس مین جو ہے چھوٹا, اس کو اس کے دکان کے کلیکشن پوائنٹ پہ جا کے اس کو بتانا ہے کہ آپ کو ایسی ٹیمیں منعقد کرنی پڑیں گی, ایسی کمپینز کرنی پڑیں گی جو براڈننگ آف ٹیکس بیس کو بڑھانے کے لیے, جس کے اوپر آپ کے فائنانس منسٹر صاحب نے بولا بھی ہے کہ جی براڈننگ آف ٹیکس بیس پہ ہم فوکس کریں گے ریدر دین امپلیمنٹیشن آف نیو ٹیکسز. ٹیکس نہ دینے والوں کے لیے قانون سازی موجود, جرمانے عائد نہیں کیے جاتے. سبزی منڈیاں ہوں, غلہ منڈیاں ہوں یا اور بھی دیگر, ان پر چیک اینڈ بیلنس نظر نہیں آتا. چیک اینڈ بیلنس کے لیے کیا علامت کیا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جو سہولیات ہیں جی, جتنی بھی آپ نے باتیں کی غلہ منڈیاں ہیں یا ایگریکلچر کا جو ہے خاص طور پر اگر اس کو دیکھیں تو کیا ان کو وہ سہولیات ملتی ہیں؟ کیا اس بزنس مین کو وہ اپرچونٹی ملتی ہے کہ وہ اس بزنس پوائنٹ پہ بڑے سکون سے ایک جو ہے وہ کسان جو ہے اس کا وہ جو چیز ہے وہ غلہ منڈی تک جو ہے وہ بڑے آسانی سے آ جاتی ہے؟ نہیں. تو وہ سموتھ ٹرانزیشن جو ہے وہ جو اپرچونٹی ہے بزنس مین کو وہ دینی پڑے گی. جب وہ اپرچونٹی آپ سموتھلی دیں گے تو دین یو کین آسک, تب آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ ٹیکس دیں ہی دیں. لاکھوں فائلرز کا نیٹ پر اضافہ, ایف بی آئی حذف سے محروم. جی بالکل, ٹیکس پیئر جو ہے جو دیکھیں ریدر دین انکریزنگ ٹیکس پیئر نمبر آف ٹیکس پیئر جو ہے وہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو فوکس کرنا پڑے گا کہ مٹیریل ٹیکس پیئر کے اوپر فوکس کریں, کہ ان ٹیکس پیئر پہ فوکس کیا جائے جو آپ کے بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں, جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں. ٹھیک ہے, جو بڑے بڑے ایگریکلچر کے بہت بڑے بڑے جو ہیں ان کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ کیا وہ بھی اتنا ہی ٹیکس دیتے ہیں. تو ایک عام آدمی, اگر میں عام آدمی ہوں یا آپ عام آدمی ہیں, تو میرا تو سوال یہ ہے کہ اگر میرے سے ٹیکس لیا جا رہا ہے, پیٹرول کی مد میں, ڈیلی ضروریات کی مد میں ٹیکس لیا جا رہا ہے, تو کیا ایک بڑا سرمایہ دار بھی ٹیکس دے رہا ہے, اس کے جو ہے وہ انکم پہ ٹیکس لیا جا رہا ہے. نئے سال میں ایف بی آر کو $16 ارب جمع کرنے ہیں, حذف کیسے مکمل ہوگا؟ بالکل, یہ بہت بڑا سوال ہے جو ہم ہر بجٹ سے پہلے کیا جاتا ہے کہ اس بجٹ میں اتنا ٹیکس کا جو ہدف ہے وہ پورا کرنا ہے, یہ کیسے ہوگا, اور وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیفیسٹ کے اوپر ختم ہو جاتا ہے. حکومت کی خواہش ہے کہ $3 ارب دفاعی بجٹ کے لیے رکھا جائے. آئی ایم ایف نے اجازت دی کہ 2.65 ملین کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دفاعی بجٹ اس سے کم ہونا چاہیے یا زائد ہونا چاہیے؟ جی بالکل, آج کے جو انٹرنیشنل آپ جو ہے وہ حالات دیکھیں, گلوبل آپ دیکھ لیں, جس طرح ایران جو ہے وہ اسرائیل وار دیکھ لیں, جس طرح آپ اس سے پہلے کنفلکٹ دیکھ لیں, افغانستان کے دیکھ لیں حالات, پاکستان کے جو گرد ہمارے ہمسائے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں آپ انڈیا بہت بڑا جو ہے وہ ہمارا ایک دشمن ہمسایہ ہے, جس کے کرنٹلی ہمارا انڈیا کے ساتھ جس طرح وار ہوا اور جس طرح پاکستان ملٹری اور پاکستان ایئر فورس نے ملک کا تحفظ کیا, ٹھیک ہے, اگر آپ ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو میرے خیال میں دفاعی بجٹ جو ہے ہونا چاہیے. دیکھیں بڑا ضروری ہے دفاعی بجٹ. دفاعی بجٹ میں ہر سال اضافہ کیا جاتا ہے, تعلیم اور صحت کے شعبے کو نظر انداز کیا جاتا ہے, کیوں؟ جی بالکل, دفاعی بجٹ میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنی جگہ بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے, کیا دفاعی بجٹ کا جیسے آپ کا جو سوال ہے, ٹھیک ہے, کہ دفاعی بجٹ میں اضافہ ہوتا ہے, تعلیم میں نہیں ہوتا, تعلیم اور صحت, ایس ڈی پی میں بھی تو اضافہ ہوتا ہے. کیا
پاکستان کی جو ہے وہ ضرورت آج کے دور میں کیا جو ہے وہ انفراسٹرکچر جو ہے پاکستان کا کافی زیادہ بلٹ ہونا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، جو بڑے بڑے شہر ہوئے ہیں کیا انہی کو دوبارہ بار بار بلڈ اپ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ریدر دین کہ دفاعی بجٹ کے اوپر فوکس کیا جائے، دفاعی بجٹ تو بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، اب کسی اور طرف سے اس کو کٹ ڈاؤن کر کے تعلیمی بجٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈالا جائے۔ ملکی قرضے کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت وقت اپنے اخراجات میں کمی کیوں نہیں لاتی؟ بالکل جی، حکومت وقت کو اپنے اخراجات میں کمی لانی چاہیے اور اس پہ عوام جو ہے پرجوش جو ہے وہ احتجاج بھی کرتی ہے، اور عوام بارہا جو ہے وہ اگر آپ ایک کامن مین سے بات کریں تو وہ یہی کہتا ہے کہ جی حکومت اپنے خرچے نہیں جو ہے کم کر رہی، لیکن ہمیں کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں ٹیکس دو۔ نیا بجٹ سازوں کے لیے بڑا چیلنجز کو کیسے قابو کیا جائے؟ جی بالکل جی، بجٹ سازوں کو جو ہے وہ obviously بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے۔ نیا بجٹ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ جو IMF کا سٹینڈرڈائزڈ جو فارمولہ ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ اپنے اخراجات کو بھی کم کرنا ہے، سرکاری پلس جو ہے وہ اور ٹیکس نیٹ کو بھی بڑھانا ہے، ٹھیک ہے، ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو ابھی تک کیا نام آپ کے خیال میں نیٹ کو کیسے بڑھایا جائے؟ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے جی وہی بات ہے کہ ملک میں جب کاروباری جو ہے وہ نظام بحال ہوگا، جب تک عوام کو جو دیکھیں کوئی بھی ملک ہے اس کو سیلری پہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ نہیں چلاتا، ٹھیک ہے، ملک چلاتے ہیں کاروباری لوگ۔ دنیا کے ملک جو ہیں ان میں بزنس مین، انڈسٹریلسٹ، انڈسٹری جو ہے وہ چلاتی ہے، ٹھیک ہے، تو جب تک ملک کے اندر ایک کاروباری نظام، کاروباری ماحول کو نہیں اجاگر کیا جائے گا تب تک ملک جو ہے وہ اسی طرح میرے خیال میں IMF، چائنا، آپ کے خیال میں وفاقی بجٹ کیسا ہوگا؟ وفاقی بجٹ جی ویسا ہی ہوگا جیسا ہر سال ہوتا ہے جی۔ عوام پر بم گرایا جائے گا؟ عوام پہ بالکل بم گرایا جائے گا جی۔ ملک میں سب سے زیادہ ٹیکس عوام اور تنخواہ دار طبقہ ادا کرتا ہے جی بالکل، وہ آپ کے خیال میں کیا تنخواہ دار طبقے کو اور عوام کو نظر میں رکھتے ہوئے بجٹ پیش کیا جائے؟ جی بالکل، حکومت جو ہے وہ تنخواہ دار طبقے کو ہر سال کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دیتی ہے، ٹھیک ہے، اس سال یہ ہے کہ کیا دیتی ہے سر؟ 5%، 10%؟ تو آپ دوسری طرف اگر کاروباری طبقے کو دیکھیں تو حکومت کیا دیتی ہے جی؟ تنخواہ دار طبقے کو ایک سیکیورٹی تو ہوتی ہے نوکری کی، ٹھیک ہے، کیا پاکستان میں کاروباری طبقے کو یہ سیکیورٹی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو ملک میں کاروباری اعتماد بری طرح متاثر، جی بالکل، اعتماد کو کیسے بحال کیا جائے؟ بالکل جیسے پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ کاروبار کا ماحول پیدا کرنا چاہیے، عوام کو یہ تحفظ دینا چاہیے کہ آپ کاروبار کریں، آپ کی رجسٹریشنیں آسان کی جائیں گی، آپ کو جو مختلف ادارے ہیں، سب سے بڑا ایک بزنس مین یا ایک کاروباری بندہ جب کاروبار سٹارٹ کرتا ہے تو اس کو مختلف ادارے آ کے نوچنا شروع کر دیتے ہیں، تو جب تک آپ ایک کاروباری بندے کو ایک سمپل رجسٹریشن پروسیس، 1 پیجر رجسٹریشن پروسیس کی طرف لے کے جائیں گے، 1 پیجر رجسٹریشن پروسیس آسان، اس کی جو ہے وہ کیا نام ہے کاروبار کرنے کی شرائطیں رکھیں گے، تب تک اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ صنعتی یونٹ تباہی کے کنارے پر ریل اسٹیٹ کو آگے موو کرایا جا رہا ہے، آپ کے خیال میں ریل اسٹیٹ کو آگے لایا جائے یا صنعتی یونٹ کو؟ جی صنعتی یونٹ کو لایا جائے آگے جی۔ ریل اسٹیٹ جو ہے، اگر ریل اسٹیٹ اکانومی بیسڈ اکانومی بن جائے گی جس ملک کی، ٹھیک ہے، وہ ملک تباہی ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے، تو پاکستان کو جو ہے وہ آلریڈی ریل اسٹیٹ کی جو بیسڈ اکانومی ہم نے جب اپنے ملک کو بنایا اور آج ہم اس کا تباہ کاریاں دیکھ رہے ہیں، اگر آپ اس کو دیکھیں تو سوسائٹیز اور ان سب نے لوگوں کے جو سرمایہ تھا، عام آدمی کا جو سرمایہ تھا، مڈل مین جو مڈل فیملی کا جو انسان تھا، اس کا جو سرمایہ تھا، وہ سارا تو نچوڑ دیا ہے۔ نئے مالی سال کے بجٹ کے موقع پر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کو اعتماد میں لیا جاتا ہے؟ بالکل لینا چاہیے جی۔ obviously گورنمنٹ جو ہے وہ جو مختلف چیمبرز ہیں ان سے جو ہے وہ لیتی ہے، پرپوزلز لیتی ہے، اور حکومت کو اس کو دیکھنا چاہیے۔ چیمبرز کی خدمات کے حوالے سے بھی سوالیہ نشان پایا جا رہا ہے، تحفظات کیسے دور کیے جائیں؟ جی بالکل جی، چیمبرز جو ہیں وہ بزنس جو چیمبرز ہیں، چیمبر آف کامرس اور جو جس طرح بزنس کے ڈیفرنٹ گروپس ہیں، وہ صرف بڑے بزنس مین یا چند جو ہاتھ ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں اسی طرح ہی آگے کمرشل بن چکا ہے جی۔ پاکستان کا ہر ادارہ، پاکستان کا ہر نظام، پاکستان کا سارا سسٹم جو ہے وہ کمرشل بن چکا ہے جی، کمرشلائزیشن ہے جی۔ وفاقی بجٹ میں صنعت کاروں اور تاجروں کی نظریں حکومتی پیکج پر موجود ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صنعت کاروں اور تاجروں کو کوئی ریلیف ملے گا؟ انشاءاللہ جی، ہم تو بڑے ہوپ فل ہیں کہ ملنا چاہیے ریلیف، تو لیٹس سی۔ کیا حکومت صنعت
تجارت سرمایہ کاری کے لیے کوئی ٹھوس حکمت عملی لائی گئی؟ بالکل کرنی چاہیے جی، حکومت کو ابھی تک نظر تو نہیں آ رہی لیکن کرنی چاہیے، ہم تو دعا کر سکتے ہیں۔ پاک چین معاشیت سے کم، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چین پاکستان کو آسان شرائط پر قرضے فراہم کرے گا؟ جی، چائنا پاکستان دوستی جو ہے اور چائنا پاکستان کا جو معاشی جو ایک آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو چائنا نے پاکستان کے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ ایک اچھے ٹرمز کے اوپر پاکستان کا ساتھ دیا اور پاکستان نے بھی چائنا کا ساتھ دیا ہے۔ اور چائنا جو ہے وہ کیونکہ ایز اے کنسلٹنٹ، میں ایز اے کارپوریٹ کنسلٹنٹ جو میرے پاس میں جو دیکھتا ہوں، میں زیادہ تر چائنیز کمپنیز کو ہی دیکھتا ہوں اور چائنیز بزنس مین کو جو ہے وہ یہاں پہ ان کی رجسٹریشن، ان کی ٹیکسیشن کو دیکھتا ہوں۔ تو چائنیز جو ہے، چائنا جو گورنمنٹ ہے اور چائنیز جو پرائیویٹ لوگ ہیں وہ پاکستان میں آتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یہاں پہ اپنا سرمایہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان اور چائنا کی جو دوستی ہے وہ ناٹ اونلی ان بک نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمیشہ سے پاکستان کو چائنا نے جو ہے وہ ملک میں توانائی بحران، سولر پر بھی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں اور ٹیکسز لگائے گئے ہیں۔ جی بالکل، جی بالکل، آئی پی پیز کی جو پاکستان کے ایگریمنٹ ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ جب ان کی جو فکس پیمنٹ ٹرمز ہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ سولر جو صارفین بڑھ رہے ہیں، اب اوبیسلی جو باقی جو پیمنٹ ہے وہ جو نارمل بجلی یوز کرنے والے صارفین ہیں ان پہ پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے سولر کو انہوں نے ٹیکس کر رہے ہیں۔ بجٹ سے قبل آئی ایم ایف کی نئی شرائط کیا ہے؟ بجٹ سے قبل آئی ایم ایف کی جو نئی شرائط ہیں جی وہ یہ ہے کہ اپنا ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے، ٹھیک ہے، جو ڈیفیسٹ ہے اس کو بڑھایا جائے، ٹھیک ہے، پھر جو ڈیفنس بجٹ ہے اس کو کم کیا جائے، ٹھیک ہے، زیادہ فوکس کیا جائے ریکوری کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی نظر میں آئی ایم ایف کی نئی شرائط کو کیسے قابو کیا جائے؟ بالکل گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر ورکنگ کر رہی ہے، وہ صوبوں سے جو ہے وہ ڈیفنس بجٹ کے لیے کیا نام ہے اس کا بات کر رہی ہے تاکہ وہ صوبوں کے سے کاٹا جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پر کچھ عمل درآمد بھی ہوگا، صرف پالیسی مدد سے کی جائے ابھی گی؟ تک جو پچھلے جو پاکستان کے بننے سے ابھی تک تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ پالیسیاں بن رہی ہیں اور عمل درآمد جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، لیکن ہم پھر بھی ہوپفل ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان وفاق اور صوبے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے کوئی نور کا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، اگر سارے صوبے اور وفاق جو ہے وہ آپس میں ایک ہو کے کام کریں تو بالکل کر سکتے ہیں۔ ملکی اداروں کو کیسے مضبوط اور فعال بنایا جائے؟ جی، ملکی اداروں کو انٹرنیشنل جو اسٹرکچر ہے اس کے تحت کام کیا جائے، جس طرح باقی ممالک میں ڈیولپڈ کنٹری کے اندر ادارے انڈیپینڈنٹ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور چیک اینڈ بیلنس بھی انڈیپینڈنٹلی ہوتا ہے۔ جب تک وہ نہیں ہوگا تب تک جو ہے، اور اداروں کو جب تک یہ باور نہیں کرایا جائے گا کہ آپ مینٹ فار پبلک، ٹھیک ہے جی، عوام کے لیے آپ ہیں، عوام کی خدمت کے لیے آپ موجود ہیں، جب تک یہ اداروں کو یہ تعلیم نہیں دی جائے گی، پھر وہی بات آ جاتی ہے شروع کی کہ تعلیم کی فقدان ہے، جب تک ان کو بھی یہ تعلیم نہیں دی جائے گی کہ جی آپ پبلک کے لیے ہیں، مینٹ فار پبلک ہے، تب تک ادارے ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ کیا آپ کو روشن پاکستان نظر آتا ہے؟ جی انشاءاللہ، جی بالکل نظر آتا ہے۔ کس طرح؟ جی بالکل، پاکستان جو ہے وہ جیسے اگر آپ اس کو دیکھیں گلوبل پوزیشن میں دیکھیں، جس طرح پاکستان نے ایک شفٹ لیا ہے، پاکستان نے بڑا اپنے آپ کو ایڈوانس کیا ہے گلوبلی، ہمارے جو آپ سمجھ لیں کہ پاکستان نے جو جس طرح پاکستان ایک پیس میکر کے طور پہ پیش سامنے آیا دنیا میں، ٹھیک ہے، دنیا کی بہت بڑی جو ایک نیا ورلڈ وار جو ہے اس کو روکنے کے لیے پاکستان کی جو کاوشیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کو مد رکھا جائے تو ایران امریکہ جنگ بندی میں پاکستان کو جو عزت اور مقام ملا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اپنے سفارتی تعلقات کو مضبوط بنانے میں کامیاب ہوگا؟ جی بالکل، پاکستان ماشاءاللہ سے جی اپنے سفارتی جو تعلقات ہیں اس کو دن بدن مضبوط بنانے میں کامیاب ہوتا جا رہا ہے، جی، اور پاکستان اس میں بالکل کامیاب ہوگا جی۔ روشن پاکستان کے حوالے سے حکومت وقت کی کیا خدمات آپ کو نظر آتی ہیں؟ یہ حکومت وقت کی روشن پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ خدمات جو ہیں وہ کچھ خاص نظر نہیں آتی۔ تو روشن پاکستان کے حوالے سے ہمیں بالکل جو ایک کردار یا ایک جو شخصیت نظر آتی ہے وہ پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب ہیں۔ ان کی خدمات کو نظر دیکھا جائے تو ان کی پاکستان کے جو روشن پاکستان کے لیے بہت آپ اسلام آباد اور راولپنڈی کے عام شہری بھی ہیں، یہاں کے عام شہریوں کے اہم مسائل کیا ہیں؟ جی بالکل، یہاں کے عام شہریوں کے اہم مسائل جو ہیں وہ بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں، گھروں کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں، پراپرٹی کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں، روزمرہ کی اشیاء کا جو ہے وہ بڑھتا ہوا ان کی بھی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں، پھر یہاں کا جو
یہاں پہ پانی کے مسائل بہت دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں پریشان ہیں. پھر آبادی کا جو ہے وہ انسٹرکچرڈ قسم کا بڑھنا، ٹھیک ہے، جو ایک جو اس سلسلے میں ضلع انتظامیہ اور صوبائی انتظامیہ کی کیا خدمات ہیں؟ جس سلسلے میں ضلع انتظامیہ اور صوبائی جو انتظامیہ ہے اس کی خاموشی ہی صرف خدمات ہے. جی، کوئی ان کی خدمات نہیں ہے، صرف خاموشی ہے. عوامی مسائل کس طرح حل کیے جائیں؟ عوامی مسائل جی حل کرنے کے لیے عوام کو اپنا سمجھنا پڑتا ہے جی، جو انفارچونیٹلی مشکل نظر آ رہا ہے حکومتوں کے لیے. پاکستان کے عوام باشعور، اعتماد اور اتفاق نظر نہیں آتا. کشمیر کے عوام میں آج بھی اتفاق اعتماد پایا جاتا ہے. باشعور عوام کو کیسے اعتماد میں لیا جائے؟ بالکل، عوام کو اعتماد میں لینے کے لیے عوام کو جو ان کی سہولیات ہیں وہ دینی پڑتی ہیں. عوام کو ان کے رائٹس جو ہیں وہ دینے پڑتے ہیں. جو بیسیکلی سیکیورٹی ہے، جو عوام کے خدشات ہیں، جس طرح کے سیکیورٹی پولیس کا نظام ہمارا جو ہے وہ تھوڑا سا خراب ہے، اور اس طرح کے جو مختلف بیوروکریٹیکل ایشوز ہیں ان کی وجہ سے عوام جو ہے کافی پریشان ہے. موجودہ کشمیر کے حالات کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ جی بالکل، کشمیر کے موجودہ حالات جو ہیں وہ انفارچونیٹلی بڑے ایک جو ہے وہ خراب ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اللہ ٹھیک ہوں اور عوام جو کشمیر کی ہے ان کے مسائل حل ہو جائیں. آپ کے خیال میں کشمیر بنے گا پاکستان یا کشمیر بنے گا خود مختار؟ جی کشمیر جو ہے وہ پاکستان بنے گا تو خود مختار ہوگا. جی کشمیر نیوز چینل اور دومیل نیوز چینل کی سالگرہ 12 جون 2026 کو باغ جناح لاہور میں منعقد ہو رہی ہے، جس کی سربراہی جسٹس شہباز الرحمان لودھی صاحب اور سابق چیئرمین FBR جناب عبداللہ یوسف صاحب مہمان خصوصی ہیں. اس حوالے سے کشمیری عوام کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بالکل، ہم کشمیری عوام کو جو ہے وہ یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ جی کشمیر پاکستان ہے، کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، اور ہم کشمیر کے ساتھ ہیں. کشمیر ہمارا ہے، ہم کشمیر ہیں، اور ہم جو ہے وہ آپ کے جو نیوز چینل ہے اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں 12 جون کی. اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ آپ کے نیوز چینل کو جو ہے بڑا کرے اور آپ کو اسی طرح ترقیاں جو ہے وہ دیتا رہے. اور عوام کو کہیں گے کہ جی لازمی ان کا نیوز چینل دیکھیں اور ان کو لائک کریں. تھینک یو سر، تھینک یو، بہت شکریہ سر، آپ کو